बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 28 फरवरी का ये तीसरा वीलॉग जो हंगामी सूरत हाल में आपके सामने बगैर किसी तमहीद के खुलासे के बराह रास्त खबरें उनकी साथ ही मैं आपको डिटेल बताऊंगा जो मेरे सामने अपडेट हो रही हैं। ईरान, इसराइल, अमेरिका की इस जंग में 24 घंटे इंतहाई अहम हो गए। अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान पर कोई न्यूक्लियर हमला भी किया जा सकता है। सोमवार तक ये जंग बंद करना इनके लिए लाजमी है और अगर ईरान ये 48 घंटे तक खींच गया ये जंग जीत जाएंगे। बसूरत दीगर ये तीसरी आलमी जंग में बदलने का खतरा बढ़ गया है। ईरान पर बमबारी में इसराइल के अमेरिका के 200 बमबार तैयारों ने 500 से ज़्यादा मकामात पर ईरान के मगरिब और वस्त में जो दुनिया की तारीख, इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा फ़ज़ाई हमला करार दे दिया गया है। लेकिन ईरान की दिलेरी और हिम्मत देखें कि वो कह रहे हैं कि हमें किसी मदद और दिफा की ज़रूरत नहीं, हम अकेले ही काफ़ी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अभी इंटरव्यू दिया कि हम दिफा की सलाहियत भी रखते हैं और दिफा करना भी जानते हैं। अगर ये हमले ना रुके तो हम अपने दिफा का हक जारी रखेंगे, यानी जवाबी हमले मिडल ईस्ट के इन ममालिक में जारी रहेंगे। और उसकी मैं आपको वजह आगे चल के बताता हूँ कि मिडल ईस्ट पे हमले क्यों कर रहे हैं। इतने बड़े और शदीद हमलों के डोनाल्ड ट्रंप की जो ब्रीफिंग अभी दी गई कि ख़तरनाक तरीन ऑपरेशन है, नतीजा कुछ भी निकल सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी मंजर आम पर आए, अपना पहला वीडियो पैगाम जारी किया और कहा हमारा सब्र ख़त्म हो रहा है, आज रात ईरान की ताकत दुनिया देखेगी। और उसको उन्होंने मुजाहरा शुरू कर दिया। दुबई में धमाकों के बाद स्याह धुएं के बादल नजर आ रहे हैं। जो सबसे बड़ी इनकी काबिल जिक्र बिल्डिंग जुमेरा, वहाँ आग और धुएं के बादल। दुबई का जो फेयर माउंट होटल है वहाँ भी आग और धुएं के बादल। और यहाँ अमरीकी फौजियों की रिहाइश का जिक्र किया जा रहा है। ऐसे ही मनाजिर कुवैत एयरपोर्ट पर भी, वहाँ इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है। ईरानी ड्रोन हमलों के बाद लोग भाग रहे हैं, निकल रहे हैं। और बिल्कुल इससे भी खतरनाक मनाजिर जो वो बहरीन में, वहाँ पर एक इमारत में भी मिसाइल हमला, जिसमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट ईरान के पास थी कि इस इमारत में अमरीकी फौजी ठहरे हुए हैं। ईरान ने जो अपने आज ताज़ा तरीन हमले किए उसमें इन्होंने फतेह हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए जो इसराइल और अमरीकी फौजी अड्डों पर इस्तेमाल हुए। और ये बैलिस्टिक मिसाइल से ज़्यादा मुश्किल हैं क्योंकि ट्रैक नहीं हो सकते, रास्ता बदलने की सलाहियत रखते हैं, दौरान परवाज़ अपनी सिमत बदलते हैं, जिससे फिर दिफाई सिस्टम ट्रैक करना मुश्किल है। और इसराइल के पास 5 तरह का मिसाइल दिफाई सिस्टम मौजूद है, लेकिन ये बच बचा कर निकल रहे हैं। चूँकि बहुत ऊंचाई पे इनकी परवाज़ होती है, इस वजह से डिटेक्शन स्पीड कंट्रोल करना मुश्किल है और ये इसीलिए ठीक निशानों पर भी लग रहे हैं। और ताज़ा तरीन कामयाबी जो ईरान को हासिल हुई कि $1 अरब का जदीद रडार सिस्टम जो कतर के अल हदीद अड्डे पर तैनात लगाया गया था, 5000 किलोमीटर तक मिसाइल और ड्रोन डिटेक्ट करके गिरा सकता था, ये ईरान ने तबाह कर दिया। और इसका सबसे बड़ा नुकसान मिडल ईस्ट में अमेरिका को ये हुआ कि अब ईरान के शहीद नामी ड्रोन जो है वो नहीं रोक सकते। दुबई में, बहरीन में, कतर में जो बिल्डिंगों से टकराते हुए नजर आ रहे हैं रडार सिस्टम के तबाह होने के बाद, ये उसी का नतीजा है। और ईरान ने अपनी ताज़ा तरीन मिसाइलों की नई खेप भी इस्तेमाल शुरू कर दी है। क्लैश रिपोर्ट ने वो वीडियो मनाजर दिखाए, स्पेस जेलीफिश इफेक्ट बनाते हुए बड़े कामयाबी से वो टारगेट चल रहे हैं। और तेहरान टाइम्स ने इसराइल की बंदरगाह हाइफा के मनाजर भी दिखाए। और ईरान ने अब जो मिडल ईस्ट के ममालिक पर हमले किए, ये देखें बड़ा सोच समझ के किया। 2 वजूहात, एक, दुनिया के अरबपति लोग टैक्स शेल्टर से बचने के लिए दुबई शिफ्ट हुए, आज वो सारे बम शेल्टर्स में बैठे हुए हैं। दुबई, अरब अमारात, सऊदीया, बहरीन, कतर, कुवैत, आपको पता है यहाँ अरबों डॉलर्स लगे हुए हैं। किसी सूरत में इन ममालिक में जहाँ एयाशी की ज़िंदगी के लोग जाते हैं, खौफ की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इन ममालिक में जो तरक्की का बड़ा राज है वो कैपिटल फ्लो है, यानी अरबपति लोग यहाँ सरमाया लाते हैं, महफूज समझ कर शिफ्ट होते हैं। अब वो सब शदीद दबाव में है और उसका देखें सबूत के अमेरिका तक तो ईरान के मिसाइल नहीं पहुँच सकते, ना अमेरिका उनके डायरेक्ट दबाव में आता है जब तक ये अरबपति लोग मिसाइल हमलों को ना रुकवाएं। और अरब ममालिक को भी देखें इसमें जो नुकसान है, उस वक्त तक अमेरिका और इसराइल पर यह दबाव नहीं डालेंगे, ईरान पर हमले नहीं रुकवाएंगे जब तक इनका नुकसान नहीं होगा। और यहाँ पर ईरान ने ये अक्लमंदी से काम किया। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो इटली के जरिए ईरान को सीज़ फायर की दावत दी और साथ अबनाए हरमस पर ईरान ने तेल की सप्लाई रोक दी, वो मैं आपको आगे चल बताता हूँ। बाकी तमाम लोगों को, इस तमाम ममालिक को जंग की हिद्दत का उस वक्त तक एहसास नहीं होगा। ईरान ऐसे ही अकेले नुकसान उठाएगा, इसलिए ये दूर खड़े तमाशा ना देखें, ये भी बीच में आए दायराकार ईरान इसीलिए इसको फैलाता जा रहा है कि सनम हम तो डूबेंगे, तुम भी साथ चलोगे। जंग रोकने की ये बड़ी वजह होगी। इसीलिए फ्रांस के सदर ने देखें अभी अक़वाम मुत्तहिदा का सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया कि ये जंग कैसे रोकी जाए। और अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में अगर देखें अमेरिका ईरान के सामने बैठता है और ऐसी सूरत हाल में कि अगर ये रजीम चेंज नहीं कर सके तो ये बहुत बड़ी डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त होगी कि पूरी ताकत इस्तेमाल करके भी कुछ नहीं कर सके। इसीलिए 24 घंटों में ये पूरा जोर लगाने जा रहे हैं, जिससे तीसरी आलमी जंग का रूस के स्पुतनिक ने मीडिया ने दावा किया कि हालात ऐसे बन चुके हैं।
اسرائیل امریکہ دو بڑی طاقتیں اس وقت ایران پہ حملہ کر رہی ہیں، جبکہ ایران کی طرف سے جو حملوں کے جواب ہیں وہ آپ کو قطر، بحرین، کویت، اردن، ابوظہبی، سعودی عرب یہاں نظر آ رہے ہیں۔ اب تیسری طرف دیکھیں آپ، ایٹمی ملک پاکستان، افغانستان کے درمیان 3 دن سے جنگ ہے، یعنی 12 ممالک اس وقت براہ راست جنگ کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور اس میں صرف روس اور چین کی مداخلت ہونے کی دیر ہے، یہ جنگ عالمی جنگ میں بدل جائے گی۔ اب ایران اسرائیل کی جو پچھلی جنگ تھی یاد کریں تو 12 دن کی جنگ تھی، اور 12 دن کے جنگ میں ہی اسرائیل کا دفاع ایکسپوز ہو گیا تھا۔ اس 12 دن میں وہ تھک گئے تھے، پھر امریکہ سے انہوں نے مداخلت کروائی اور سیز فائر کروایا، لیکن اس دفعہ امریکہ ان کے ساتھ ہے، بمباری میں ان سے آگے ہے۔ تو یہ جو دعویٰ کر کے ٹرمپ آیا کہ رجیم چینج کروا کے ہی واپس جائیں گے، اگر اس میں ناکام ہوئے اور رجیم چینج آپریشن نہ کر سکے، ایران کا نیوکلیر پروگرام ختم نہ ہوا، میزائل پروگرام ختم نہ ہوا، تو پھر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت بڑی ہار ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیں امریکہ کا وہ تاریخی صدر ہے جس نے اتنی طاقت سے ایران پر حملہ کیا کہ اس کے اپنے جو حامی ہیں ٹرمپ کے، وہ بھی ان حملوں کے سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ اس وقت تمام پول اور سروے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت مخالفت ہو رہی ہے، بلکہ ابھی نیو یارک کے میئر زوران ممدانی نے ایران پر حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ امریکہ کے اپنے جو نمائندگان ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ امریکہ فرسٹ والی پالیسی نہیں ہے، یہ تو اسرائیل فرسٹ والی پالیسی ہے۔ کانگریس کے اندر قرارداد کی بھی تیاری ہے، ممبران اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ایران اگر اس جنگ کو کھینچ گیا تھوڑا سا بھی تو انہیں ظاہر ہے نقصان تو بہت ہوگا، لیکن یہ ایک لمبی جیت ہوگی، اور اس حملے کے بعد میرے خیال میں وہ پھر لازمی ایٹم بم بنائیں گے، کیونکہ امریکہ اسرائیل کو پتہ ہے بورڈ آف پیس کے جو مسلمان ممالک ہیں پاکستان سمیت یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایران میں رجیم چینج ہو۔ وہاں پر دیکھیں معاشی مسائل موجود ہیں، مظاہرین ان کے ساتھ کھڑے بھی ہو گئے تھے، امریکی پابندیاں بھی تھیں، لیکن یہ جنگ لگنے کے بعد اب ایران کی قوم اپنی سپریم لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس وجہ سے جو رجیم چینج آپریشن ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور یہ جب تک فوج ایران کے اندر داخل نہیں ہوگی اس وقت تک یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور یہ دیکھیں فلسطین میں چند ہزار لوگوں کے لیے امریکہ اسرائیل اپنی فوج داخل نہیں کرتے، یہ اسی لیے پاکستان یا انڈونیشیا کی فوج چاہتے ہیں، اور ایران میں تو اس ایسی صورت میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں ایران کے لوگ شہادتوں سے نہیں گھبراتے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو پچھلی جنگ میں بھی آرمی چیف سمیت 12 بڑے کمانڈر جنگ میں شہید کروا چکا ہے۔ ان کی قیادت کے جو لوگ ہیں وہ ان کے جو پراکسی نیٹ ورک ہیں، ان کے بڑے بڑے رہنما سارے شہید کر دیے گئے، لیکن یہ بنا ایٹم بم کے، بنا فضائی طاقت کے آج بھی کھڑے ہیں۔ اور یہ میرے خیال میں جذبہ ایمانی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کی بمباری میں ابھی ایران کے وزیر دفاع امیر ناصر زادہ جان ان کی شہادت، اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر محمد پاکپور کی جو راؤٹرز نے دعویٰ کیا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن ان کی متبادل قیادت فوراً سامنے آ گئی۔ اور یہاں جو ایک اور امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے کہ یہ رجیم چینج آپریشن کرنے میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ امریکی CIA نے ایک رپورٹ جاری کی کہ اگر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو ہم شہید کر بھی دیں تو بھی پاسداران انقلاب کی جو قیادت ہے یا ان کی جانشین ہے وہ ان سے زیادہ ہارڈ لائنر، زیادہ سخت ہے، تو یہ پھر انہیں شاید کوئی موقع بھی نہ دیں نئی قیادت، وہ تو بالکل ہی انجام کی پرواہ کیے بغیر لڑنے والے ہیں۔ تو اس کی وجہ ایران کی قوم کا اپنی لیڈرشپ پر اعتماد ہے۔ ایرانی قوم ابھی دیکھیں شانہ بشانہ کھڑی ہیں، ان کا جو ابھی رد عمل جنگ میں وہاں لوگوں کا آ رہا ہے، عوام کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ زمینی جنگ ہو، پھر ہمارے رہبر نے ہمیں جو حکم دیا جہاد کا تو پھر ہم دنیا کو دکھا دیں گے ہم کون ہیں۔ اور یہ تو ڈالروں والی فوج تو ہے نہیں، واقعی اللہ کی فوج ہے، یہاں تو ایک دن میں ڈالروں والی فوج کھل گئی سامنے۔ ایران نے ساتھ اپنا جو دوسرا کارڈ استعمال کیا ہے وہ کارڈ ان کا سمندر پر، پانی پر، اور وہ آپ کو پتہ ہے ان کا ایک بڑا اہم جملہ ابھی انہوں نے کہا کہ ہمیں خلیج فارس کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ خلیج فارس سمندر کا وہ علاقہ ہے جو ایران اور عرب ممالک یعنی عرب امارات، قطر، بحرین، کویت، ان کے درمیان ہزاروں سالوں پر گلف جسے کہتے ہیں خلیج فارس، عربین گلف، عربی ممالک کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ایران یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ یہ علاقہ تاریخی طور پر ہمارا ہے اور سمندری علاقے میں ہم اپنا اثر اور طاقت دکھائیں گے، اور یہاں انہوں نے دکھانی شروع کر دی۔ اب دیکھیں اس وقت تیل کی جو سپلائی ہے دنیا کی 20 سے 25% آبنائے ہرمز میں وہ ایران نے کاٹ دی ہے۔ اب یہاں گلف آف عمان جو ہے یا پرشین گلف، یہ جو تجارتی روٹ ہے وہ سارے روک دیے ہیں۔ یورپی ممالک نے اپنے آئل ٹینکرز کو کہا ہے کہ آپ وہاں سے آبنائے ہرمز سے نہ گزریں، اور امریکہ کو دیکھیں براہ راست اس سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ انہوں نے پلاننگ کے تحت پہلے ہی وینزویلا پر قبضہ اسی لیے کیا تھا کہ تیل کے ذخائر پر قبضہ کر لیں تاکہ تیل کی کوئی قلت کا سامنا نہ ہو۔ امریکہ کو لیکن فرق پڑے نہ پڑے پوری دنیا کو پڑے گا، یہ اسی لیے 24 سے 36 گھنٹوں میں شاید نیوکلیئر حملے کی طرف بھی جائے۔ ایران ان تمام معاملات سے اگر بچ گیا، اللہ نے انہیں بچا لیا، اور یہ 10 دن تک بھی کھینچ گئے، 10 دن تو بہت زیادہ ہیں، تو یہ ایران کی بہت بڑی جیت ہے۔ ابھی سعودی عرب، عرب امارات، بحرین، قطر یہ جوابی حملہ نہیں کر سکتے، یہ اتحاد کا حصہ بنے تو پھر لبنان، فلسطین، شام، یمن، صومالیہ، ایران کی پراکسیز بھی ہیں، پھر وہاں جہاں جہاں انہوں نے دبایا ہوا ہے،
وہ لبنان سمیت کھڑے ہو جائیں گے، اور امریکہ اسرائیل کا تو جو نقصان ہونا ہے وہ ہونا ہے، لیکن عرب ممالک کا بہت بڑا نقصان، اور یہ اتنا بڑا رسک ہے کہ پھر یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ان جگہوں پر پاکستان سمیت ایران کی بہت بڑی حمایت ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ادارے کے اندر فیلڈ مارشل کے ماتحت بے شک سارے کمانڈرز ہیں، لیکن اسلامی ملک پر اس طرح جنگ نافذ کرنا دن دہاڑے اس طرح 24 کروڑ عوام کے سامنے، تو ادارے کے اندر بھی پھر یہ معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں ایران کی بہت بڑی حمایت ہے، امت مسلمہ کے تقریباً تمام ممالک میں ان کی حمایت موجود ہے، اور پھر یہاں جو رجیم چینج کی شہادتوں کے بعد معاملہ مزید بگڑے گا۔ اب سعودی عرب یا اگر کسی اسلامی ملک کی اگر آپ دیکھیں اہمیت، تو سعودی عرب کے بعد ایران ہی نظر آتا ہے۔ تو اس لیے جہاں پوری دنیا میں عالم اسلام میں بلکہ مغرب میں بھی آپ دیکھیں جو عوام ہے وہ ایران کے ساتھ ہے۔ اب تمام حکومتیں دیکھ لیں، شاہی حکومتیں، فوجی حکومتیں، امریت والی، ڈکٹیٹرشپ والی، وہاں کے سارے حکمران امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ان کی عوام ان کے ساتھ نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جو بات کی ہے کہ ہم اپنی قیادت سپریم لیڈر کے ساتھ متحد ہیں، یا تو ہم شہادتیں دے دیں گے، رجیم چینج آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ اور ایران خوش قسمت ہے اس لحاظ سے کہ وہاں کوئی جنرل قمر باجوہ نہیں ہے، وہاں بھی آپ کو پتہ ہے آرمی چیف اور دیگر جنرل شہید ہوتے رہے، ابھی بھی ہو رہے ہیں، آگے بھی ہوں گے، لیکن وہ رجیم چینج آپریشن نہیں کرواتے سائفر پہ، جس طرح ہمارا ہوا خان آج بے گناہ جیل میں۔ ایران افغانستان میں آپ رجیم چینج دیکھیں کتنا اہم ہے کہ افغانستان میں جو سپریم لیڈر ہے ہیبت اللہ، اس کو شہید کروانے کے لیے پاکستان سے بمباری کروائی، اور ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کو شہید کروانے کے لیے اسرائیل اور امریکہ سے بمباری۔ آپ پاکستان کی دفتر خارجہ کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، مذمت انہوں نے ایران کے خلاف کر دی کہ سعودی عرب، بحرین، اردن، قطر، کویت اور عرب امارات پر حملے ہوئے، ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ شہباز شریف کی آپ ٹویٹس دیکھیں، کاپی پیسٹ میں ہر جگہ بس وہ 8 ممالک کے نام لکھی جا رہے ہیں کہ میں اپنے فلاں بھائی فلاں رہنما کے ساتھ کھڑا ہوں، مذمت کرتا ہوں اسرائیل کے حملوں کی، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو امریکہ نے بمباری کی ایران میں، جو ابھی آپ دیکھیں باقی تو چلے ملٹری بیسس پہ تو کریں، لیکن جو اسکول میں ابھی 85 بچیاں شہید ہو چکی ہیں، 85، کم از کم اس کی مذمت کر دیتا، لیکن نہیں کی۔ اور یہ تمام جو لوگ تھے پاکستان میں ان کے حامی، اسرائیل کے خلاف بیانات مانگتے تھے نا عمران خان سے، آپ سوشل میڈیا اٹھائیں، آپ کو اسرائیل کے خلاف صرف بیانات عمران خان کے نظر آئے، صرف عمران خان کے، باقی تو سب بے شرمی کی ایک بنی ہوئی تصویر۔ پاکستانی میڈیا یہ اب دعویٰ کر رہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کو اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ جی ہم ایران کے حملے پہ فضائی حدود نہیں دیں گے، نہ اڈے دیں گے، اور نہ امریکہ اسرائیل کی مدد کریں گے، لیکن اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی ضرورت بھی نہیں بھائی، یہاں یہ آپ کی جو منافق حکومت ہے۔ دیکھیں منافق میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ افغانستان پہ حملہ کرتے وقت ہم نے کیا جواز بنایا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، یہاں سے وہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے، ہم پہ حملے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم افغانستان پہ بمباری کریں، اپنے دشمنوں کو ڈھونڈیں۔ یہ بیانیہ بھارت نے بھی بنایا پاکستان کے خلاف، یہ بیانیہ امریکہ کا بھی ہے، یہ دیگر ممالک کا بھی ہے کہ جی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوئی۔ اب ایران بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، قطر کی، سعودی عرب کی، بحرین کی، عرب امارات کی، یہاں امریکی فوج کے اڈے ہیں، یہاں سے ہمارے اوپر بمباری ہو رہی ہے، تو یہ سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ہمارا بھی تحفظ کرنا حق ہے کہ جوابی حملہ کم از کم کریں۔ جہاں بھی فوجی اور ملٹری اڈا ہو ویسے اس ملک کی سرزمین نہیں رہتی۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ اقتدار میں آنے کے بعد ہسٹری بھی دیکھ لیں، 15 مہینوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یمن، صومالیہ، عراق، ایران، شام، نائجیریا اور اب ایران میں 2 دفعہ طاقت کا استعمال کیا۔ پوری ٹائم لائن چیک کریں آپ اس کی، جنوری 2025 سے فروری 2026 تک ان تمام ممالک پر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملے کیے ہیں۔ اب یہ جو افغانستان کی جنگ ہے یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ ہے، جس طرح اس نے تعریف کی، اور وہاں دیکھیں آپریشن کی وجہ کیا تھی کہ سپریم لیڈر افغانستان کی ایک تو رجیم چینج، اور دوسرا اس حملے کی بڑی وجہ کہ اگر ایران کی جو رجیم ہے وہ بھاگ کے کہیں افغانستان نہ چلی جائے، حالانکہ انہیں پتہ ہے وہ میدان چھوڑ کے نہیں جائیں گے، لیکن انہیں لگا کہ ہم حملے اتنے زیادہ کریں گے وہ بھی اشرف غنی یا شیخ حسینہ بن کے میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، لیکن یہ اس غلط فہمی میں مارے گی۔ اب پاکستانی حکومت کے میں دعوے دیکھ رہا شہباز شریف کے کہ انہوں نے 350 سے زیادہ افغان فوجی مار دیے، 550 سے زیادہ زخمی کر دیے، کوئی 150 چیک پوسٹیں تباہ کر دیں، قبضہ کر لیا، 41 مقامات پر بمباری، 41 مقامات پر رمضان کے مہینے میں۔ اسرائیل نے 500 پہ کی ہے ایران پہ، ایک مسلمان ملک دوسرے ملک پر بمباری کر رہے ہیں۔ ایران میں بچیوں کے اسکول میں حملہ ہوا، 85 شہادتیں ہوئیں۔ شہباز شریف کو یہ دونوں رمضان کے مہینے میں نظر آ گئی، لیکن افغانستان میں اپنی بمباری اسے لگ رہا ہے پتہ نہیں شاید کوئی شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ اور ایران کے حملوں پر امریکہ اسرائیل کی بجائے مذمت کے جہاں جہاں یہ بورڈ آف پیس کے ممالک ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ایران کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مصر کے فیلڈ مارشل وہ جنرل عبد الفتاح سیسی، اس نے بھی کہا جی ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں،
ایران امریکہ کے اس حملے کے بعد قطر کی حکومت کا جواب آپ دیکھیں. اس کے ایک وزیر عہدیدار ٹی وی پہ کہہ رہے تھے جی ہم تو روزہ رکھ کے سوئے ہوئے تھے, ہمیں تو بعد میں پتہ چلا امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا, اور پھر ایران نے امریکی اڈوں پہ یہاں حملہ کر دیا, ہماری خود مختاری پہ حملہ کر دیا. بندہ پوچھے آپ نے امریکہ کو فوجی اڈے دیے کس لیے تھے؟ اچھا, یہاں ترکی کا بڑا اچھا بیان آیا, وہ جو ترک صدر نے ایران کی مکمل حمایت کی اور کہا کہ نیتن یاہو کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ اس پہ تنقید انہوں نے کی. اب دیکھیں یہاں پہ جو بحرین میں ایرانی ڈرون بحرین کے اندر جب حملہ کر رہے تھے تو وہاں عوام خوشی کا اظہار کر رہی تھی. یہ امریکہ کی بیس ہے وہاں, نیوی کمانڈ ہیڈ کوارٹر بحرین میں, وہاں پر ڈرون حملوں میں لوگ خوشی کا وہ رپورٹس ویڈیوز دیکھیں آپ. اب دنیا اسی لیے حیران ہے ساری دنیا کی, جنیوا میں ایران امریکہ کے مذاکرات بالکل کامیابی سے جا رہے, جنگ کا دور دور تک امکان نہیں تھا, پھر اچانک جنگ. اسی لیے اسپین نے مذمت کی, اس نے کہا جنگ کا تو خطرہ ہی نہیں تھا. پھر ایران پہ حملے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی. فرانس کے صدر نے بھی فل فورس سیکورٹی کونسل کا اجلاس اسی لیے بلایا. اب پاکستان کے حوالے سے دیکھیں ساری صورتحال میں جو سب سے اہم ترین معاملہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ہندوستان, ابھی مودی گیا, اسرائیل ملے, ایران پہ حملہ ہو گیا, امریکہ ساتھ تھا, تو کیا یہ تینوں مل کے پاکستان پہ حملہ نہیں کر سکتے؟ عرب ممالک ان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو کیا پاکستان کے وہ خلاف ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے؟ یہ تو تاریخ نے موقع دیا ہے. جہاں ایران میں قوم جڑی ہوئی ہے, دیکھیں 500 مقامات پہ بمباری میں 200 جہازوں پہ کھڑے ہیں, یہاں یہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل منتقل نہیں کر رہے. اور اگر یہ جنگ آگے بڑھتی گئی تو پھر ہندوستان مشرقی بارڈر پہ آ جائے گا. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. پاکستان کے اندر جو مجھے خطرہ لگتا ہے داخلی استحکام کا بہت بڑا مسئلہ ہے, دہشت گردی کا بہت بڑا خطرہ ہے. تو یہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے پاکستان کی سیاسی فضا بدل, انہیں بھی فیس سیونگ مل جائے گی, سیف ایگزٹ مل جائے گا سب کو. پاکستان کی عوام بھی کسی کو یہ تانا نہیں دے گی جی آپ نے یہ کیا یا وہ کیا. سب کو پتہ ہے کہ تیسری عالمی جنگ کے حالات بنے ہوئے. یہ اس کا موقع کا فائدہ اٹھائیں اور فل فور عمران خان سے رابطہ کر کے ان معاملات میں پاکستان میں بہتری کریں, اور پھر ایک مشترکہ مفاد بنا کے سارے ممالک کو کھڑے ہو جائیں. اور یہ پاکستان کی بہت بڑی طاقت ہے. یہ دیکھیں ایک ایٹمی ملک ہے, ان کی صرف ایک دھمکی جو ہے وہ جنگ بند کروا سکتی ہے. ایک دھمکی, اگر یہ آج دعویٰ کر دیں ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور اگر اب حملہ ہوا تو پھر ہم بھی میدان میں, تو سارے معاملہ ادھر ڈک جائے گا. لیکن کرے گا کون؟ شاید میں بہت زیادہ کوئی کھیلنے کو چاند مانگ رہا ہوں, لیکن اللہ سے دعا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں ابھی نماز پڑھ کے دعا آپ بھی کریں. رمضان کا مہینہ ہے, سحری کے وقت میرا تو ہو گیا ہے, آپ کا بھی ہونے والا تھوڑی دیر میں. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ امن و امان رکھے اور اس مشکل سے مسلمان دنیا کو نکالے, کیونکہ یہ معاملہ بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا, کوشش کروں گا جتنی زیادہ انفارمیشن آپ کو پہنچا سکوں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.